अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आजकल हम एक बड़ी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं और वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स के हवाले से और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट टू वोट के हवाले से। वो बहुत एक ऐसा मसला बन चुका हुआ है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ तो आपस में एक ज़ाहिर है रैंगलिंग करती ही रहती हैं, लेकिन अब उसमें इलेक्शन कमीशन भी एक हिस्सा बन गया है। और ये जो सूरत-ए-हाल है, ये टेक्निकल है, पॉलिटिकल है या दोनों हैं, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही सीरियस हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने लगता यूँ है कि उन्होंने ये ऐलान तकरीबन करने ही वाले हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो हर हाल में ईवीएम्स के साथ ही होगा। तो उनकी तो एक कन्विक्शन हमें नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हमें अपोज़िशन की तरफ से ये लग रहा है कि जैसे वो नहीं चाहते हैं कि ईवीएम्स के ऊपर इलेक्शंस हों। अब इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ लगता है कि मिल गया है और फिर उन्होंने पिछले दिनों में 37 एतराज़ात भी उठा दिए। ये सूरत-ए-हाल जो है ये है क्या? इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको जाँचने के लिए आज मैंने एक बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी को दावत दी है। आप भी उनको जानते हैं, बहुत ही मोहतरम नाम है, फ़ाफ़िन के साथ मुंसलिक हैं, पहले उसको हेड कर चुके हुए हैं, आज भी वैसे फ़ाफ़िन के साथ ही हैं, जो कि आपको पता है कि बहुत ही बड़ा इदारा और बहुत ही ऑथेंटिक इदारा है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क वाला। तो उनके सरबराह साबिक सरबराह जनाब बारी साहब, सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं और टेक्निकल जो इनसाइट है वो उनसे लेने की कोशिश करेंगे। हियर कम्स सरवर बारी साहब। बारी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बारी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पता है बहुत बिज़ी होते हैं, लेकिन ये है कि ये इतना एक अहम टॉपिक है कि जिसके ऊपर आप जैसे शख्सियत की ओपिनियन आना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसकी जो क्लॉज़ 103 है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन बाउंड था कि वो इसके ऊपर अपने तजुर्बात की रोशनी में वो सारा एक एक सिलसिला आगे बढ़ाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसको एक कंट्रोवर्शियल इश्यू बना दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, वो एक ऐसा वो फुटबॉल बन चुकी है जो इधर से आता है, उधर के हिट लगाता है, उधर से आता है, इधर से हिट लगाता है। तो अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये जाएगी कहाँ पे और आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया अपने बात करने का आपके चैनल के हवाले से। देखिए इसके 2 पहलू हैं, एक तो इसका सियासी पहलू है और एक जी, जैसे आपने फरमाया कि टेक्निकल साइड है और वो टेक्निकल साइड लीगल भी हवाला है। देखिए 2 जो ईवीएम का मामला है वो उसको हम थोड़ा-सा ज़रा पीछे चले जाएँ। 2010 में यूएनडीपी और इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जी। और उस रिपोर्ट ने रिकमेंडेशंस दी थी कि ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि ईवीएम के साथ बायोमेट्रिक और इसके अलावा ईवीएम जी हाँ, तो आई वोटिंग की बात भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान के आर्टिकल के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो पाकिस्तानी शहरी है उसको लाजिम है कि उसको वोट देने का हक दिया जाए। ठीक, इस बिना पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि वो मुल्क से बाहर है। ठीक। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग हुई, उसने भी कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाउंड है कि वो ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनके लिए बंदोबस्त करे। इसी तरह जो ईवीएम है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके हवाले से जो 2013 और 14 में मुज़ाकरात होते रही मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान, उस वक्त जो पार्लियामेंट में थी, तो उसके नतीजे में जो तमाम जो इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी कवानीन थे उनको यूनिफाई किया गया और इलेक्शंस एक्ट 2017 मार्ज मार्ज वजूद में आया और उसमें एक सेक्शन 103 है जिसका आपने हवाला दिया है। उसके लिहाज से इलेक्शन कमीशन के ऊपर लाजिम था कि वो पायलट करता और पायलट करने के ये बाद बल्कि जो अगर आप इजाज़त दें, तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ जी, ताकि लोगों को जी, ज़रा पता चल जाए कि जी, ये जी, सेक्शन 103 है। जी, इसमें ये इसका जो हेड है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। द हुँ, कमीशन यानी द इलेक्शन कमीशन may conduct pilot project for utilization of electronic voting machines and biometric verification system in by-elections in addition to the existing manual procedures for voter verification, हुँ, casting and counting of votes to assess the technical efficacy, secrecy, security, and financial feasibility of the electronic voting machines and biometric verification system, and shall share the results with the government, which shall, within 15 days from the हुँ, commencement of a session of a House, after the receipt of the report, lay the same before both houses of Majlis e Shura.
یہ ہے جی وہ 103 بالکل بالکل. جی. تو یہ جو ہے 2017 کا جو الیکشنز ایکٹ ہے یہ 2 اکتوبر کو پاس ہوا تھا, جی. اور اس کے فوراً بعد یعنی کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک پائلٹ کیا گیا تھا پشاور میں, اور اس پائلٹ کی ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی. وہ رپورٹ آج تک جو ہے وہ انکا ہے, کہیں ملتی نہیں ہے, نہ وہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ماننے کو تیار ہے, نہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو اس لیے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک دفعہ پائلٹ کیا جائے گا, یعنی کہ یہ پائلٹ کیا جانا تھا 2018 کے انتخابات کے بعد. تقریباً 3 درجے سے زیادہ ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں, اور ابھی جو ہے ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے ہیں. اگر ای وی ایم کا استعمال بار بار کیا جاتا تو اب تک پاکستان میں جو ڈیبیٹ ہے ای وی ایم کے ارد گرد وہ بہت انفارم اور جامع ڈیبیٹ ہو سکتی تھی, اور اب تک ہم کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے. لیکن الیکشن کمیشن کو پتہ ہوگا, ہمیں تو نہیں معلوم, نہ الیکشن کمیشن نے کبھی شیئر کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک 3 سال گزر جانے کے باوجود الیکشن کمیشن نے ایک بھی جو چناؤ ہے اس میں ای وی ایم کا استعمال جو ہے اس کو پائلٹ نہیں کیا. اور اس وجہ سے اب وہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دھاندلی ہوتی ہے, اگر جو ہے وہ ووٹ بائنگ ہوتی ہے, یعنی کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, اور جو کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ بڑا لو ہوتا ہے, پولیٹیکل وائلنس ہوتی ہے, ایسے معاملات کو الیکشن کمیشن نے لنک کر دیا ہے ای وی ایم کے ساتھ. اور اگر کوئی بھی پروفیشنل شخص جو ہے اس کو پڑھے گا تو اس کو بہت واضح ہو جائے گا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ای وی ایم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. مثلاً 3 بڑے اخبارات نے اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے وہ 37 پوائنٹ لکھ کے بھیجے ہیں, ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ محض الیکشن کمیشن نے پیڈنگ کرنے کے لیے, رپورٹ کی پیڈنگ کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کا حجم بڑھانے کے لیے جو ہے یہ نکات ڈالے ہیں. ان نکات کا ای وی ایم سے کہیں بھی تعلق نہیں بنتا, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ای وی ایم ہم استعمال کرتے ہیں تو اس چیز کا جو ہے بالکل امکان ہے کہ بہت سارے لوگ اسی لیے جو پہلے نہیں ووٹ ڈالتے تھے وہ ای وی ایم مشین دیکھنے کے حوالے سے اور اس کو استعمال کرنے کے لحاظ سے ان کو ایک انسینٹیو ہوگا اور وہ ووٹ ڈالیں گے, اور شاید ہمارا ووٹرز ٹرن آؤٹ بڑھ جائے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی سیاسی پہلو ہے, میری نظر میں اپوزیشن محض سیاست کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کئی سالوں سے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کوئی بھی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 وہ مسلم لیگ نواز شریف کی گورنمنٹ کے دوران ہی پاس کیا گیا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی کنٹروورشل چیز ہے ای وی ایم یا بایو میٹرک یا پھر آئی ووٹنگ, تو اس کے بارے میں تو تمام جو سیاسی اشرافیہ ہے اس نے مشترکہ طور پر, جو آپ نے ابھی سیکشن 103 پڑھ کے سنا ہے, اس کے اوپر تو اتفاق کیا تھا. تو اب اس اتفاق سے وہ بیک آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ مذاق نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی حوالے سے بھی بہت ہی ان کی کمزور پوزیشن ہے. الیکشن کمیشن کی پوزیشن, انہوں نے بھی اس طرح کی چیزیں پیڈنگ کر کے اپنا مذاق اڑایا ہے اور موقع دیا ہے اپوزیشن کو اور حکومتی پارٹی کو بھی کہ وہ لیکن الیکشن کمیشن کے بیفور وی گو انٹو دی ٹیکنیکل ڈیٹیلز, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کے تو مطلب بہت ہی قریب سے اپنے الیکشنز کو سارا کنڈکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ آپ کی انسائٹ ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں نا, الیکشن کمیشن نے تو بیسیکلی الیکشن کنڈکٹ کرنا ہے, اور اگر وہی اس بارے میں آن بورڈ نہیں ہوگا, اور اگر کل کو مطلب بائی فورس یعنی پارلیمنٹ کے ایکٹ کی وجہ سے ان کو کرنا بھی پڑ جاتا ہے, تو پھر بھی وہ ہاف ہارٹیڈلی کریں گے, تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی کا کیا بنے گا؟ نہیں دیکھیں, وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں میری نظر میں, کیونکہ وہ تو آئین میں ایکٹ میں آ گیا ہے کہ آپ نے ای وی ایم کا استعمال کرنا ہے. اب جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس سے دھاندلی بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں اس سے دھاندلی ختم ہو جائے گی, اور جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اور لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں جو لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں سول سوسائٹی سے,
وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ جو ووٹوں کی گنتی کا معاملہ ہے اور جو الیکشن کے رزلٹ تیار ہوتے ہیں، فارم 45 تیار ہوتا ہے، اور جو ووٹ ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، جو کہ 3.5% ٹوٹل جو کاسٹ ہوتے ہیں ان کا لوگوں کے ووٹ ضائع ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی اس وجہ سے، تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ای وی ایم سے کچھ قباحتیں دور ہو جائیں گی۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ 3 بڑے مرحلے ہوتے ہیں پولنگ کے۔ ایک تو پولنگ سے پہلے جو ہے سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ای وی ایم کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے پولنگ سے، وہ یعنی کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈال کے آپ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے موجودہ سسٹم کے تحت کہ اس نے جتنے بھی اس پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ بوتھ ہے سب کے ڈبے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو وہ مکس کریں گے اور اس کے بعد ان کی کاؤنٹنگ کریں گے ایک ایک بیلٹ پیپر کی، اور اس کو اوپر دیکھیں گے کہ جناب نشان کس پارٹی میں، اور اس کو ٹیبولیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد فارم 45 تیار کیا جائے گا، اور اس کے بعد سارے پولنگ ایجنٹس کے دستخط لیے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ سارا سامان اور فارم 45 الیکشن کمیشن کو اور جو آر او ہیں، جو ریٹرننگ آفیسر ہیں اس ڈسٹرکٹ میں، ان کو دیا جائے گا۔ اب یہ جو معاملہ یہ ہے کہ کیا ای وی ایم کے آنے سے جو ہے اس کی رفتار جو ہے الیکشن پولنگ کی اور کاؤنٹنگ کی وہ بڑھے گی یا کم ہو جائے گی، یقیناً اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہم نے ڈیمونسٹریشن دیکھی ہے اس میں چند سیکنڈز میں فارم 45 جو ہے پرنٹ ہو کے باہر آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جگہ ہے جس پر پولنگ ایجنٹ سائن کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو پیپر بیلٹ موجود ہے باکس کے اندر، اس کو ٹیلی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم جو ہے، یہ اس وقت کے سسٹم میں یہ چیز ناممکن ہے، کیونکہ یہاں دو کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، ایک جو پیپر بیلٹ آگے ہیں اور دوسرے جو ہے مشین نے جو ریڈ کیا ہے اس کا رزلٹ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں گنتی کا عمل ہے، آپ کو معلوم ہے 2002 سے لے کر 2018 تک کئی نتائج جو ہیں، حالانکہ جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ رات کے 2 بجے تک رزلٹ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن پچھلی دفعہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ رات کے 2 بجے کے اگلے دن 2 بجے بھی الیکشن کے رزلٹ بہت سارے حلقوں سے نہیں آئے، اور اس ڈیلے کی وجہ سے، اور جو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا اس کی ڈیلے کی وجہ سے، اس ڈیلے کی وجہ سے جو لوگ ہار گئے ان کو موقع مل گیا کہ وہ پورے عمل کو چیلنج کر دیں۔ تو یہ جو ساری قباحتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، وقت کم لگے گا، اور ایک اور اہم جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے اس کی کاسٹ۔ اب جو کاسٹ ہے اس کی ظاہر ہے پہلی دفعہ آپ مشینیں خریدیں گے تو کاسٹ ہوگی، لیکن اگلے انتخابات میں یا لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں یا جو آپ کے ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، کیونکہ اور بھی بہت سارے معاملے ہیں کہ ہمارے جنرل الیکشن کے بعد ایک منی جنرل الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک امیدوار جو ہے وہ کئی جگہوں سے الیکشن لڑ سکتا ہے بجا وقت، لیکن چونکہ وہ ایک ہی سیٹ رکھ سکتا ہے تو he or she has to resign from other seats، تو اس کی وجہ سے ایک قسم کا منی جنرل الیکشن دوبارہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ریفارمز میں آنا چاہیے تھا، لیکن نہ پی ٹی آئی نے کیا ہے نہ دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے جو ڈیلیز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسری کاسٹ جو ہے میری نظر میں اتنی کاسٹ نہیں ہوگی جتنی کہ کہا جا رہا ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق کاسٹ 1 ارب کے لگ بھگ ہے، لیکن وہ آنے والے ضمنی انتخابات میں، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں وہ کم ہو جائے گی، لیکن اس کو مشینوں کو سٹور کرنا، ان کو خاص ٹیمپریچر میں رکھنا اور ان کو اپ گریڈ کرنا، وہ تو کاسٹ آئے گی، لیکن پیپر کا استعمال کم ہو جائے گا۔ پیپر کا استعمال کم ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی۔ بیسیکلی جو چیزیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز۔ جی، جو الیکشن کا کانسیپٹ ہے، آپ تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو لوگوں کا ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا لوگوں کی ایک انونیمٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے تو آپ انونیمس رہیں۔ یہ جو آپ نے ان سے پریزنٹیشن بھی لی ہے، باقی لوگوں کو بھی انہوں نے دی ہے، آپ نے خود ڈال کے ووٹ دیکھے ہیں اس میں، اور یہ پروسیس جس طرح آپ نے کہا کہ تقریباً 1 منٹ سم تھنگ وہ بنتا ہے سارے کا سارا، تو وہ
डिटेल्स में जाके आपने उनसे क्या पूछा है कि ये बनेगी कैसे, इसमें चिप वगैरह कैसे डले जाएंगे, और चिप कहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे? ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो नहीं बनते होंगे। तो वो, क्योंकि लोगों का कंसर्न ये, मैं इंडियन इलेक्शंस को देखता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि अक्सर लोग जो है शिकायत करते हैं जी कि वो चिप के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई थी, क्योंकि वो जापान से इंपोर्ट करते हैं, तो हम कहाँ से करेंगे? तो इस तरह की जो कंसर्न्स हैं, ज़ाहिर है डिटेल्स में जाके तो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आएंगी, और ज़ाहिर है अगर अगर इलेक्शन कमीशन अच्छा होता तो अभी तक एक दो इलेक्शन में कर चुका होता, तो ये काफ़ी चीज़ें सामने आ चुकी होती है, उनको हल भी सामने आ चुका होता। बिल्कुल तो इसको बिल्कुल। आपने कैसे एड्रेस किया जी वहाँ? नहीं देखिए, जो हमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी है, शिबली फराज साहब ने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, उनके लोग जिन्होंने मशीन बनाने में अपना हिस्सा भी डाला हुआ था, ठीक। उनके बकौल जो पहली बात तो ये है ना कि क्या चिप जो है उसको टेम्पर किया जा सकता या नहीं किया जा सकता। देखिए बात ये है कि चिप अलोन वो स्टैंड अलोन मशीन है, ठीक, यानी कि उस मशीन का किसी जगह लिंक नहीं होगा। हमने टेस्ट तो नहीं किया कि है या नहीं है, ठीक, ठीक। जाहिर है जब ये लेके आएंगे तो दे हैव टू एस्टेब्लिश दैट फैक्ट। तो एक तो मामला ये है कि क्या मशीन की चिप जो है उसको किया जा सकता है या नहीं किया। यकीनन टेक्नोलॉजी को टेम्पर किया जा सकता है, जैसे कि इस वक्त का सिस्टम है वो भी टेम्पर होता है, लेकिन क्या उससे कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? तो ये तो जाहिर है, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन, जो मैं बार बार टीवी चैनल्स पे अर्ज कर रहा हूँ कि काश के इलेक्शन कमीशन ने ये जो पिछले 50-60 इलेक्शन हुए हैं इसमें बार बार किया होता, तो ये अवाम का एतमाद या बढ़ चुका होता या बिल्कुल खत्म हो चुका होता, ठीक, और ठीक। हम ये बहस आज ना कर रहे होते। हम किसी और बात पे बहस कर रहे होते कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट 204 खानदानों की मलकियत बन के रह गई है, हमारा आइन साजी, कानून साजी का अमल जो है वो चंद घरानों में जो है मुर्तकिज मुक़य्यद हो होके चुका है, रखा। ठीक। हमारी गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही, हम इन चीजों पे बात कर रहे होते। लेकिन ये कि जाहिर है बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल कंसेंसस को और मैच्योर करने की जरूरत है। इसके बावजूद कि वो इलेक्शंस एक्ट 103 में डाला हुआ है उन्होंने, सेक्शन 103 में, तो इसलिए कंसेंसस से ज्यादा बात इस वक्त पॉलिटिकल ओनरशिप की है कि जो मशीन है वो तो लेनी है इलेक्शन कमीशन ने, वो मशीन जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान खरीद ही नहीं सकती अंडर द लॉ, तो वो तो लेनी है इलेक्शन कमीशन ने और वही वो ले। अब ये आप पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्यों अब कर रहे हैं, तो वो बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। आई कैन ओनली स्पेकुलेट। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, मसलन पेपर लेना है, स्याही खरीदनी है, पैड लेने हैं जिनके अंगूठे लगाए जाते हैं, और बहुत सारा मटेरियल की खरीदो फरोख्त होती है, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट बने हुए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैं, लेकिन इस चीज का इम्कान तो पाकिस्तान में रहता है कि जब अब अरबों रुपए की जो बैलेट पेपर छापते हैं, छपाई का खर्चा है, पेपर लेने का है, बैलेट बॉक्सेस हैं, मतलब एक चीज नहीं है, हजारों चीजें जो ली जाती हैं, और अरबों रुपए का इंटरेस्ट है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम उसके बारे में हमें बातचीत जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और पेपरलेस, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, तो पेपरलेस इलेक्शंस भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। बिल्कुल। और एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी एतजाज आसन साहब जिनका तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो फरमा रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में ईवीएम इस्तेमाल होती है। अच्छा। और आज तक किसी भी इलेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में, किसी वकील ने इतराज नहीं किया कि वो धांधली हो गई है। तो लेकिन ये चीजें छुपाई जा रही हैं, ये पब्लिक होनी चाहिए, और वो भी बहुत शद्दोमत के साथ ईवीएम की जो है वकालत कर रहे थे कि ये आनी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि बुनियादी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नई मशीन है, जाहिर है इसमें इसके लिए ट्रेनिंग की बात होगी, क्या जो अमला है वो इसको कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अब ये चीजें इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतराजात नहीं आने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तो अब अंडर द लॉ उनकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम एतराजात का बंदोबस्त वो खुद करें, ना कि वो इसको पब्लिसाइज करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन क्या बनता नहीं है कि वो चीजें एतराजात करें, वो उनकी तो जिम्मेदारी है, उन्होंने इस्तेमाल करनी थी, इसका पायलट करना था। तो लेकिन हुकूमत ने भी जरा थोड़ी जो है, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा मुजाहरा किया है जिसकी वजह से उन्होंने अपना केस खराब कर लिया है। जैसे आजम स्वाति साहब ने का ये कहना कि हम आग लगा देंगे, रिश्वत लेते हैं,
تو وہ اس طرح کی باتیں تو قابل مذمت ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اینڈ اسپیشلی کمنگ آؤٹ آف فیڈرل منسٹر، یہ بالکل بہت بالکل عجیب بات ہے. بالکل اچھا ایک اور بالکل. چیز یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں، یہی ہاں جو ہاں. ہم نے دیکھا تھا، یہ جو 103 ہے، یہ کہہ رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ اینڈ بایو میٹرک ویریفیکیشن. یہ جو لفظ ہے بایو میٹرک ویریفیکیشن کا باری صاحب، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہے، کہ اس کی بالکل. اگر بایو میٹرک ویریفیکیشن نہیں ہوگی تو اتنی ہی پھر دھاندلی کے اس کے اوپر کتنا آپ نے ان سے چیک کیا ہے کہ یہ مشین کا جو پروسیس ہے ای وی ایم کا، اس میں بایو میٹرک ویریفیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہوگی اور کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ان کو طے کر کے آنا چاہیے، چونکہ اب ذمہ داری جو پی ٹی آئی نے لے لی ہے بلا وجہ، اور جو کہ الیکشن کمیشن نے کام کرنا تھا وہ پی ٹی آئی نے اپنے ذمہ خام خواہ لے لیا ہے. اور جو مشین ہم نے دیکھی ہے اس میں جو ڈیٹا ہوگا اس پولنگ بوتھ کا، کیونکہ وہ جب پولنگ سکیم بنتی ہے تو ہر پولنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن پر ووٹ جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں کہ اس پولنگ اسٹیشن اور جو اس کے اندر پولنگ بوتھ ہیں ان میں کتنے ووٹ جو ہیں اور کون سے ووٹ جو ہیں وہ ڈالے جائیں گے. تو وہ جو مشین اس وقت ہے اس کا جو ایک یونٹ ہے، اس میں اس پولنگ بوتھ میں جتنے بھی رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کا الیکٹرانک ڈیٹا موجود ہے، ان کی تصویر موجود ہے، ان کا شناختی کارڈ موجود ہے، ووٹ نمبر ان کا، گھرانہ نمبر، وہ سب چیزیں جو پیپر پہ ہوتی تھی اور ابھی بھی ہوں گی پولنگ ایجنٹوں کے پاس، وہ اس بالکل وہ ہوگا، اور پولنگ ایجنٹ اس کو مشین پہ آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں. جو ہی آپ اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ سواب کریں گے مشین کے ساتھ، تو وہ پورا اگر آپ کا نام اس میں ڈیٹا میں نہیں ہے تو وہ آپ کو پریزائڈنگ افسر ووٹ نہیں ڈلوا سکے گا، نہ مشین کام کرے گی. مشین کام اسی وقت کرے گی جب آپ کا شناختی کارڈ جو چپ والا ہے وہ لگے گا، تو تبھی مشین آگے چلے گی اور پھر وہ بندہ وہاں جائے گا. لیکن جہاں تک بایو میٹرک ہے، بایو میٹرک ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں لگایا. وہ انگوٹھے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ فیشل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گورنمنٹ از اوپن ٹو دس. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے کر لیا ہے. ناؤ وی لیو اٹ ٹو دا الیکشن کمیشن، اینڈ سول سوسائٹی شوڈ ڈیمانڈ آف دی الیکشن کمیشن کہ آپ اب اس کے اوپر پیش رفت کریں. تو یہ معاملہ ہے. دوسرا اب وقت کا معاملہ ہے کہ صرف 2 سال رہ گئے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر حلقے میں یہ کیا جائے، ہر پولنگ اسٹیشن پر اس کو استعمال کیا جائے. اس کو بڑے لیول پر آپ ایک دو بڑے شہروں میں کر لیں، اسلام آباد میں کر لیں، بڑے لاہور میں کر نہیں لیں، شہروں میں بھی کریں، دیہاتوں میں بھی کریں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو 3,50,000 پولنگ بوتھ ہے وہیں کریں گے. آپ 25% پولنگ بوتھ پہ کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے. لیکن یہ ٹیسٹ اس کا ہونا چاہیے. اور لیکن ابھی اور بائی الیکشن ہونے ہوں گے، ہو سکتا ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی اگلے سال ہو جائے. تو اس لیے اس کو ابھی سے الیکشن کمیشن کو یہ جو ذمہ داری ہے یہ ٹیک اوور کرنی چاہیے فرام گورنمنٹ. ٹھیک. لیکن جو نظر آ رہا ہے باری صاحب وہ اس طرح کا نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ٹسل جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ابھی الیکشن کمیشن ظاہر ہے کہ اپنا اجلاس ان کا آج بھی تھا، کل بھی میرا خیال ہے کوئی اناؤنسمنٹ وہ کریں گے، اور جن لوگوں نے جو وزراء نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیے ہیں شاید ادھر سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹسل ابھی بڑھے گی اور شاید یہ چلی جائے گی سپریم کورٹ وغیرہ میں، اور معاملات جو ہیں وہ لیگل سیکنڈریز کی طرف بڑھیں گے. لیکن دیکھیں نا، اس میں صورتحال جو عام ایک ووٹر ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے، اس کا جو ٹرسٹ ہے سسٹم کے اوپر، وہ شیٹر ہو جاتا ہے. اور وہ میں نے جو آج سے بات کی تھی نا، ٹرسٹ اور انونیمٹی، وہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو انشور کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ادروائز تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ لیکن اگر آپ نہیں، کے وہ الیکشن رولز جو آ الیکشن جائے. کمیشن نے رولز خود بنائے ہیں، وہ پارلیمنٹ نے نہیں بنائے. جو 2017 کا ایکٹ ہے اس کے رولز ہیں، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2018 کا یہ جو آئی ووٹنگ کے حوالے سے ہے، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیصلہ ہے. کیونکہ لاء میں لکھا ہے مے کا لفظ، الیکشن کمیشن مے یوز ٹیکنالوجی. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس مے کو دس مے مسٹ بی ریڈ ایز شیل. بالکل ٹھیک. تو وہ تو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. اب جو آئی ووٹنگ کے اوپر بھی الیکشن کمیشن بیک آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری جو الیکشن کمیشن کی پوزیشن کو اگر، اور جو اپوزیشن کی پوزیشن ہے اس کے اوپر کچھ معاملہ، اس کا اگر آپ میٹرکس بنائیں
تو آپ کو سملیرٹی نظر آئیں گی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو خطرہ موجود ہے کہ وہ کنٹروورشل بن جائے, الیکشن کمیشن مسٹ ٹیک میجرز in order to build people's confidence in its ability and بالکل professionalism. ٹھیک. کیونکہ اس وقت یہ معاملہ بہت سامنے آ رہا ہے میری نظر میں, جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے جو پوزیشن مسلسل لے رہا ہے اور جس طرح وہ اوپنلی لے رہا ہے, اس سے جو رولنگ پارٹی ہے اس کو یہ موقع مل رہا ہے ان پر اٹیک کرنے کا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ بالکل جیسے آج پارلیمنٹ کے اندر جو پریس گیلری کو بند کر دیا گیا, تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ونریبل کیا ہے اٹیک کا. تو وہ the government must have allowed journalists to go in the press gallery. اگر وہ کچھ ہنگامہ کرتے تو مدعا ان کے اوپر پڑتا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو اتنی میچورٹی ہمارے انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہے, لیکن being a civil society activist, I believe that the political elite must act reasonably and responsibly. That is not happening in Pakistan. And I think through media we must build this pressure. یہ بالکل پریشر بلڈ بھی کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ سول سوسائٹی کا پریشر بھی آنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے, یہ جو بھی میڈیا اتھارٹی کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے, ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن کمنگ بیک ٹو الیکشن کمیشن اور یہ جو ایشو ہے, فائنلی مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ دیکھیں ایک جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے ای وی ایم کے خلاف, وہ یہ بہت بڑا آرگومنٹ ہے جی کہ دیکھیں امریکہ سب سے بڑا ہب ہے ٹیکنالوجی کا, وہ کیوں نہیں یوز کرتا, یو کے وغیرہ کیوں نہیں کرتے, باقی کنٹریز کیوں نہیں کرتے, تو اگر اتنا ہی اچھا یہ سسٹم ہے تو وہ کر لیں تو بہتر ہے. تو ہم اس کو لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ. نہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ یوز کرتا ہے. اچھا, اگر وہ اس قسم کی ای وی ایم نہیں ہے لیکن وہ مشین یوز کرتے ہیں, آپ کو مشین یاد ہے پنچنگ مشینیں استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایل گور اور جب بش کا الیکشن تھا تو وہ جو مشینوں کا معاملہ چلا تھا, اس لیے یہ صحیح بات ہے بہت سارے ایڈوانس ملک جو ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں جو بھی پبلک پالیسی یا لیجسلیشن بہتر کرنے کی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. پاکستان میں کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو ترقی یافتہ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ملک ہیں, وہاں پر پیپر بیلٹ کے اوپر کوئی اعتراضات نہیں ہیں, وہاں ووٹ کاؤنٹنگ کے اوپر کبھی اعتراضات نہیں ہوئے. وہاں جو پس منظر ہے وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشین لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیشہ اتنے مسائل ہیں الیکشن کے کنڈکٹ کے اندر کہ ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. تو ہمارا تو پس منظر اور ہے, ہمارا کانٹیکسٹ اور ہے, ہم اس کو ہمارے لیے بہتری ہو جائے گی. وہاں ریجیکٹڈ ووٹ کی اتنی بڑی پرسنٹیج نہیں ہوتی, وہاں جو ڈفرنس ہے بٹوین دا مارجن آف وکٹری اینڈ ریجیکٹڈ ووٹ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہے, کیونکہ ہم ٹیمپر کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے ہمارا جو صورتحال ہے ہمارے ہاں, تو ایک سمپل میٹرکس بنائیں آپ کہ یہ پیپر بیلٹ ہے اور یہ ای وی ایم کا سسٹم ہوگا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں نظر آئے گا کہ ای وی ایم کی بہت سارے فائدے ہم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کی جو بات ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ جو پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ ہوا ہے, اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ پبلک اور میڈیا سے ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور چیز ذرا فائنلی مجھے بتا دیں, اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے جو ووٹ ہے کے اوپر, وہ بھی ایک سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اپوزیشن نے اور حکومت نے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, میری رائے تو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو اس کی جزویات ہیں وہ تو طے ہونے والی ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا بہت واضح حکم ہے ٹو ای سی پی کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر ای سی پی نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ کے پاس اگر کوئی چلا جائے اور وہ کہے جی ای سی پی نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 90 لاکھ 9 ملین لوگ ہیں پاکستان سے باہر, اور جن لوگوں نے پچھلے جو پائلٹ کیا گیا تھا اس پائلٹ میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا تھا ان کا 85% ٹرن آؤٹ تھا. وہ کہ رجسٹریشن بہت لو تھی, لیکن جن لوگوں نے رجسٹر کیا ان کی بہت بڑی میجورٹی نے ووٹ کاسٹ کیا. اور دوسرا ہمارے جو ورڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا, اس میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے
کہ پاکستان کے ایز لانگ ایز دے آر سٹیزنز آف پاکستان کی ریاست ان کو ڈس انفرنچائز نہیں کر سکتی. تو یہ ایک سمپل وائلیشن ہے آف اوورسیز پاکستانیز کے رائٹ کی. تو اس لیے اس کے اوپر اسپیشلی وین دے آر پرفارمنگ ایٹ دی ریکارڈ لیول, اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے 15 مہینوں سے وہ ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے, لیکن فنڈامنٹلی دس از دیئر رائٹ. اب کوئی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, اس کی ماڈلس آپرینڈی کیا ہوگی, اور دنیا کے 91 ملک جو ہیں وہ اوورسیز ووٹنگ کرتے ہیں. پاکستان میں دیکھیے جو کارزائی کا الیکشن ہوا, پاکستان میں افغان ریفیوجیز نے ووٹ ڈالا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ غنی صاحب کا الیکشن ہوا ہے, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ریفیوجیز نے ووٹ ڈالا. آسٹریلیا جو ہے فیکس کے ذریعے ووٹ ایکسیپٹ کرتا ہے, ہم پوسٹل کر سکتے ہیں. تو بہت سارے میتھڈ ہیں, اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ آپ کہیں آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں. مطلب آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنے کا کسی کا رائٹ ہے نہ اپوزیشن کا ہے, ہم نے ان کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے, نہ ای سی پی کا اس کے اوپر قانونی جو ذمہ داری لاگو ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے میرا اپنا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانی آپ جیسے لوگ ہیں, سلمان ہے, عاطف ہے, اور بہت سارے دوست ہیں ہمارے جو باہر بیٹھے ہیں, اور میرا خیال ہے ان کو کوئی بہت کنکریٹ جو پروپوزلز ہیں وہ بھیجنی چاہیے کہ یہ, اور میرا اپنا خیال ہے ان کو آواز بھی اٹھانی چاہیے. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے باری صاحب. لیکن آپ جیسے جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں ان کی جو زیر نگرانی یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو آپ نے ڈس انفرنچائز کی بات کی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ای سی پی جو ہے اس کے اوپر غور کرے, کیونکہ اتنے لوگ ہیں ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنی سسٹم میں حصہ لیں, ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پرفارم کریں, وہ they want to be part of the system. اچھا بس آخر میں صرف یہ ہے کہ میں صرف یہ چاہوں گا کہ اس کو اس کے ہم بتا دیں کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی 100% اگر فول پروف نہیں بھی ہے, لیکن پچھلے سسٹم سے اگر وہ بہتر ہے, اور اگر اس میں 95% بھی کہہ لیں کہ اچھا اس میں سے رزلٹ آ جاتا ہے, تو میرا خیال پھر بھی وہ ورتھ کرتی ہے. از دیٹ رائٹ جی؟ بالکل, ایبسولوٹلی. ان مائی ویو آئی وڈ سپورٹ. میں بھی شروع میں بہت میری ریزرویشن تھی, لیکن مشین کی ڈیمونسٹریشن دیکھنے کے بعد میرا اعتماد مشین کے اوپر بڑھا ہے. اس لیے میں نے اس وقت شبلی فراز صاحب کو کہا کہ اس کو آپ جتنی زیادہ آپ پبلک میں لے کے جائیں اتنے بہتر ہوگا, کیونکہ آپ نے اب ذمہ داری لے لی ہے. ویسے تو الیکشن کمیشن کو اب یہ ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, کیونکہ ہر چیز الٹیمیٹلی دنیا کی کوئی ایسی چیز ایسی ہے جیسے کہتے ہیں نشتر ڈاکٹر کے پاس ہوگا تو وہ ایک زندگی کی نشانی ہے, اگر وہی نشتر جو ہے ایک ڈاکو کے پاس ہوگا تو وہ موت کی نشانی. تو اگر آپ مطلب یہ ٹیکنالوجی کو صرف اس لیے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے, وہ تو ہمارا سسٹم اتنا ٹیمپر ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو قباحتیں اس سسٹم کی ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی. بہت بہت شکریہ سرواری صاحب, شکریہ جی, آپ نے موقع دیا, آپ سے گفتگو کر کے لرننگ کا ہمیں موقع ملا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا اس سے, کیونکہ ایک اوپینین بنانے کے لیے ایک انفارمڈ کسی بھی اوپینین کا بہت ضروری ہے کہ اس ڈیبیٹ کے ذریعے اس کو آگے لایا جائے. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو سرور باری صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ.